एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और हमारे लिए एक मैसेजिंग सिचुएशन है कि हमें अपने लिए और अपने आबा प्यारों के लिए और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं बात कर रही हूँ वो बारिश और कब्रिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ कि बारिश में कब्रिस्तान का क्या हाल होता है, कब्रों का क्या हाल होता है, कब्रें किस तरीक़े से बैठ जाती हैं, कब्रों के अंदर पानी किस तरीक़े से चला जाता है, और आपके वो प्यारे जिनको आपने दफन किया होता है उनका क्या हाल होता है, और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बारिश के दिनों में कब्रिस्तान के अंदर और कब्र वालों के अंदर। इसके बारे में आज मैं आपको फैसलाबाद की एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसमें मस्जिद भी है, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगी कि उसके बराबर में बिल्कुल मस्जिद और मदरसे के मुत्तसिल जो है वो कब्रिस्तान है, और वहाँ के उलमाए किराम अपने तालिब इल्मों को ले कर के जाते हैं, और हर साल वो लोग क्या कुछ नज़ारे देखते हैं और किस तरीक़े से वो उसका काम करते हैं, वहाँ की खिदमत करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह और सवाब की नीयत से। और फिर उसके बाद जो है वो एक लोगों को मैसेज देते हैं कि खुदारा आप लोग जो जहाँ जहाँ जिस जिस शहर में है वो अपने अपने कब्रिस्तान का और अपने अपने कब्र के मुर्दों का ज़रूर ख्याल रखें। अगरचा आपके कोई भी मुर्दा आपका नहीं है, फिर भी आप बहैसियत एक मुसलमान दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइकिंग और शेयरिंग को करना मत भूलिएगा। ये आपके लिए एक बेहतरीन सदका जारिया है, आपके आखिरत के अकाउंट में जमा होने वाली एक मुफ्त की विदाउट इन्वेस्टिंग के एक आपकी नेकी है। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बग़ैर किसी टाइम के ज़ाया हुए और बग़ैर किसी टाइम के ज़ाया किए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि बारिश के अंदर कब्रिस्तान के अंदर पानी जमा हो जाता है। जो कच्ची कब्रें हैं, जो नई कब्रें हैं, वो तो बिल्कुल ही बैठ जाती हैं। ये मुसलसल मूसलाधार बारिश, चाहे वो तेज़ हो चाहे वो बिल्कुल बारीक बारीक वाली बारिश हो, जिसे सिवैयाँ बारिश कहा जाता है, तो ये असल में एक्चुअल बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। और ये बारिश हमारे कब्रिस्तान के लिए और उन कच्चे एरियाज़ के लिए जहाँ पे ज़मीन की बहुत स्मूथ सरफेस नहीं होती है, वहाँ पे ये बहुत तबाही मचाती हैं। तो दोस्तों, फैसलाबाद के वो कब्रिस्तान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हर साल बकौल वहाँ के उलमाए किराम के, बकौल मस्जिद के इमाम साहब के और बकौल तालिब इल्मों के, वो अपने तालिब इल्मों को एज़ ए वॉलंटियर जो जाना चाहें और जो इस काम और कार खैर में मदद करना चाहते हैं, तो वो उनको ले कर के जाते हैं। और जो कब्रों के अंदर पानी चला जाता है उनका पानी सक करके निकाला जाता है, कब्रिस्तान को साफ़ सुथरा किया जाता है, और उसके बाद जो कब्रें मरम्मत के काबिल होती हैं उसकी मरम्मत करवाई जाती है। बाज़ कब्रें तो इस हद तक बैठ जाती हैं और खुल जाती हैं कि उनके मुर्दे नज़र आते हैं और उनके कफ़न नज़र आते हैं। इस पे उन्होंने बहुत सारे वाक़यात पिछले साल शेयर की थे, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी। बहुत ज़्यादा ख़वातीन स्पेशली जिनके भाई नहीं थे, जिनके हस्बैंड नहीं थे, या जिनके पास भाई नहीं थे, उनके हस्बैंड तो थे, उनके भांजा भांजी थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कहा चले जाएंगे, लेकिन वो ख़ुद चली गईं और उन्होंने अपने माँ बाप, बहन भाई, जो भी उनके प्यारे थे, उनके कब्रों पर जाके उनकी मरम्मत करवाई, और फिर वो अपने घर वापस आके आराम से बैठी। तो दोस्तों, हमें भी अपने मुर्दों का ऐसे ही ख्याल करना चाहिए, कब्रों का, कब्रिस्तान का ऐसे ही ख्याल करना चाहिए कि जैसे हम अब जो ज़िंदे अपनी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं, तो इसी तरीक़े से हमें अपने प्यारे मरहूमीन का करना चाहिए। उसमें उन्होंने, मौलाना साहब ने बहुत सारी ऐसी कब्रों के बारे में बताया कि जिनके इंतकाल को साल हा साल हो गए थे,
اور وہ مردے وہاں پہ موجود تھے اور ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے تھے، اور قبر بالکل پھٹ چکی تھی، پانی سے کھل چکی تھی، مٹی وہاں کی بہہ چکی تھی، اور سال ہر سال ہونے کی وجہ سے قبر بالکل جو ہے وہ بیٹھ چکی تھی، دھس چکی تھی۔ تو جب انہوں نے ان 4-5 قبروں کا ایسے نظارہ دیکھا کہ جن میں 3 خواتین تھیں اور 2 مرد تھے، کہ 5 قبریں ایسی تھیں جن کا بالکل اندر سے جو مردے نظر آ رہے تھے اور ان کے کفن تک نظر آ رہے تھے، جن میں سے ان کے کفن تک میلے نہیں تھے اور ان کے اوپر ڈسٹ کا، مٹی کا ایک پارٹیکل بھی نہیں تھا۔ بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے تھے، یہ ایک میسیجنگ سچویشن تھی، یہ الارمنگ سچویشن تھی کہ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ اپنے مردوں کا خیال کرو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو تمہاری قبر میں اگرچہ پانی چلا جائے، اگرچہ کوئی بھی دنیا کا کام ہو جائے، تمہاری ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہاری باڈی، تمہارا جسم، ایون کہ تمہارا کفن تک میلا نہیں ہوگا، اور تم ایسے ہی صاف ستھرے کفن کے ساتھ جیسے لگے گا کہ آج ہی تم دفن کیے گئے ہو، آج ہی تمہاری تدفین ہوئی ہے، تم اس حالت میں رہو گے اور نظر آؤ گے۔ تو دوستو، ان میں سے میں ایک ماں اور بیٹی کا واقعہ سناتی ہوں کہ وہ ان کا کفن دیکھا گیا کہ بالکل صاف ستھرا ہے اور بالکل میلا نہیں ہے، چونکہ وہ مدرسے کے علماء کرام تھے، طالب علم تھے، مسجد کے امام صاحب تھے، ان کے لیے ظاہر ہے وہ غیر محرم تھی، وہ ان کی قبر کو دور سے دیکھ رہے تھے لیکن قریب جا کر کے ان کو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پھر بہرحال انہوں نے گاؤں والوں سے معلوم کیا، اطراف کے لوگوں سے معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ فلاں فلاں شخص کی بیوی اور ان کی بہن، ان بچوں کی ماں اور ان کی بیٹی ہیں۔ تو انہوں نے ان کے گھر والے مردوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے انتقال کو کتنا سال ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے انتقال کو بلا مبالغہ 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو ماں کا انتقال ہوا پہلے اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے پھر ان کے بچوں کو بلایا اور ان کے ہسبینڈ کو بلایا، تو ان کے بیٹے آئے، اس نے کفن ہٹا کر کے اپنی ماں کا چہرہ دوبارہ سے دیکھا اور وہ حیران اور ششدر رہ گئے اس کے بیٹے کہ ماں کا چہرہ ایسے ہی صاف ستھرا، چمکتا ہوا، نورانی تھا، جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی اس کا انتقال ہوا ہے اور ابھی ابھی اس کی تدفین ہوئی ہے، جبکہ اس کو 20 سال گزر چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر ان بچوں نے ان کو صحیح کیا، دوبارہ سے قبر کو بنایا گیا اور دوبارہ سے قبر کو کور کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مولانا نے اور وہاں کے تمام جو گاؤں والے جمع ہو گئے تھے اور ایک مجموعہ لگ گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ ان کا ایسا کیا عمل تھا کہ 20 سال گزرنے کے باوجود ان کا چہرہ فریش ہے، ان کا کفن صاف ستھرا ہے، ڈسٹ کا ایک پارٹیکل تک نہیں ہے، اور بالکل کفن بھی ہے بالکل چمکتا ہوا ہے، چہرہ چمکتا ہوا ہے، اسکن تک نہیں شرنک ہوئی۔ کیا ایسی وجہ تھی، کیا ایسا عمل تھا؟ تو چونکہ ان خاتون کے ہسبینڈ بھی حیات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ، وہ بچے تو چونکہ چھوٹے تھے لیکن ان کے ہسبینڈ اور باقی لوگوں نے، ان کے گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ عورت بہت زیادہ صابر تھی اور اپنی زندگی کے جو مسائل اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور جو آج کل ہم سب کے ساتھ ہیں، ان پہ یہ بہت صبر کرتی تھی، اور اس نے کبھی اپنے شوہر سے شکوہ نہیں کیا اور کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کسی کے آگے رونا نہیں رویا اور کسی سے کبھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اس کے علاوہ یہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرتی تھی۔ تو دوستوں، یہ کتنی ایک میسیجنگ ہمارے لیے سچویشن تھی کہ اگر ہم زندگی کے مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، غم، ان سب کے اوپر صبر کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور کسی سے بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لا کے دیتے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے آس پڑوس ہو، چاہے گاؤں ہو، چاہے شہر ہو، کوئی بھی ایسا بندہ ہو، اگر ہم ان مصائب، تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی کے احکامات کے ساتھ
اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دوستوں، اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ عالمہ بن رہی تھی، اور پتہ نہیں دوسرے یا تیسرے سال میں تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پڑھائی کے دوران وہ جوان لڑکی تھی، 18-20 سال کی عمر کی۔ اس کا کفن بھی دیکھا گیا کہ صاف ستھرا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا ہے اور ابھی اس کی تدفین ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ دین کا علم حاصل کرنا اور اس حالت میں انتقال کر جانا، تو آپ کو یہ بہترین درجہ ملے گا اور آپ شہید کے درجے پر ہوں گے اور آپ کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ آج کل کیا مسئلہ ہے؟ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی تعلیم کو تو سائٹ پہ رکھ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جیسے ہمیں یہاں پہ ہم فار دا ٹائم پاسنگ، فار دا ٹائم بینگ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم بھول چکے ہیں، ہمارے ذہنوں سے یہ بات اوبسلیٹ ہو چکی ہے کہ ہم نے یہاں سے ایک دن جانا بھی ہے۔ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، تو ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں آٹومیٹکلی یہ بات بار بار ہوتی ہے، اور ہم اس پیکنگ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے 15 دن کے بعد، 1 مہینے بعد، 7 دن بعد، 10 دن کے بعد موو ہو جانا ہے اور اپنے گھر چلے جانا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اور آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے آنے سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ اس میں تم نے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس کے بعد واپس کم بیک ٹو پویلین، جیسے کہ ایک پلیئر ہوتا ہے، وہ میدان میں جاتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے، اور پھر وہ کم ٹو دا پویلین اور واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہر چیز جو ہے وہ میری ہی طرف لوٹنے والی ہے، اور ہر چیز کو میری طرف ہی لوٹنا ہے، اور ہر چیز کا جو لوٹ ہے، جو واپس کم بیک ہے، وہ میری ہی طرف ہے۔ چاہے تم 60 سال جی لو، 70 جی لو، 80 جی لو، لیکن واپس تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو دوستوں، آج ہی سے تیاری کر لیجئے اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کا واپس جو بیک ٹو پویلین ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، آخرت ہے، جنت ہے۔ تو برائے مہربانی آج ہی سے کمر بست لیجئے، کمر بستہ ہو جائیے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ بارش کے دنوں میں اپنے پیاروں کی قبروں کا ضرور حال احوال لے لیجئے اور قبرستان کا ضرور وزٹ کیجئے، تاکہ آپ کے لیے آنے والے دنوں کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کوئی ایسا سین دیکھ لیں، کوئی ایسا نظارہ دیکھ لیں، اور پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے، آپ کا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے اور آپ جو ہے آپ کی لائف بدل جائے۔ تو اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اطراف کے لوگوں کا خوش رہیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور اس سے ریلیٹڈ واقعات سناؤں گی، تاکہ ہم اور آپ جو ہے اپنی سوئی ہوئی ضمیر کو جگا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔